अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, कल अडयाला में मुलाकात का दिन है। अलीमा खान साहिबा ये कहती हैं कि वो लोग कल भी जाएंगे, अगर मुलाकात ना करने दी तो वहाँ पर बैठेंगे भी। लेकिन सवाल ये है क्या हुकूमत अडयाला तक पहुँचने देगी, और अगर धरना दिया जाता है तो फिर हुकूमत की जानिब से क्या रद्द अमल आ सकता है, इस पर हमने बात करनी है। इसके अलावा सुहेल आफरीदी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, बानी पीटीआई कॉल देंगे और हम निकल पड़ेंगे, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि पुरतशद्दुद अगर किसी की जानिब से एहतजाज किया जाएगा तो उसको आड़े हाथों लिया जाएगा, आड़े हाथों से निमटा जाएगा, और सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सजाएं दी जाएंगी बल्कि नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से करवाई जाएगी। इसके अलावा पीटीआई के साबिक रहनुमा अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, और ये कह रहे हैं कि आपको मुज़ाहमत की सियासत छोड़कर मफाहमत की सियासत करनी होगी, वरना आपको नदामत होगी। और मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। महमूद मौलवी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान इस्माइल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मशवरे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दिए गए हैं, लेकिन उन मशवरों के अंदर एक तंबीह भी मौजूद थी। इसके अलावा वफाकी हुकूमत के पहले 20 माह के कर्ज की तफसीलात जारी कर दी गई हैं, इस पर हमने बात करनी है। बल्दियाती जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले कल फिर से मुलाकात का दिन, और मैदान तो वहाँ पर खैर लगेगा, आपको लगता है कि इस दफ़ा भी मुलाकात अगर नहीं होने दी जाती तो धरना देने दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है तारड़ साहब, अगर वो धरना देते हैं, अगर वो वहाँ पर एहतजाज करते हैं, क्या आज तक जितने धरने वहाँ पर उन्होंने दिए हैं, आज तक जितने एहतजाज किए हैं, उसमें उन्होंने किसी पुलिस एहलकार को ज़ख्मी किया हो, कोई गाड़ी तोड़ी हो, किसी गमले को तोड़ा हो, किसी का सर फटा हो, इंतज़ामिया की तरफ से मैं कह रहा हूँ, एक उनका राइट आते हैं, अगर आप मुलाकात नहीं करने देते, वो बैठते हैं 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे या पूरी रात। किसी दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ये कहा हो कि हम गेट के ऊपर चढ़ जाएंगे जी, दीवारों के ऊपर चढ़ जाएंगे। किसी एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बैरियर ज़बरदस्ती नीचे गिरा दिया हो। किसी एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी का सर फाड़ दिया हो। उनका एक राइट है, जो आज अलीमा खान ने भी कहा कि हमारी मुलाकात करवा दें। हमने पिछली दफ़ा भी कहा था कि TOR टेस्ट जो है उसमें तय कर लिए जाए, TOR जो है वो तय कर लिए जाए, लेकिन जो मुलाकात एक हक बनता है वो तो देना चाहिए ना। अगर हुकूमत कहती है कि हमारा एक हक बनता है कि हमने डिसिप्लिन कायम रखने जी, तो इसी तरह उनका भी एक हक बनता है, तो जो हक बनता है उसके मुताबिक करने दिया। वो कहते हैं बाहर आके सियासी गुफ्तगू करते हैं ना, और यार अंदर पकी अचारदार रेट पूछन जान नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि कानून है, कानून के मुताबिक आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। कहते हैं हमें नवाज शरीफ से नहीं करने देते। चले आप इस तरह करें, बैरिस्टर जो है अली जफर, उनसे मिलवा दें, आप उनको किसी सलमान सफदर से मिलवा दें, किसी से तो। अच्छा, आप कहते हैं वकला से मिलवा दें? चले मैं कहता हूँ छोड़ दें फैमिली को, वकला से मिलवा दें। क्या कभी बैरिस्टर अली जफर ने बाहर आके पॉलिटिकल बात की? अगर उनको रोक देंगे तो शायद वो करेंगे भी नहीं। सलमान सफदर साहब ने आके पॉलिटिकल बात की नहीं, भाई उनसे मुलाकात करवा दें, उनसे मुलाकात करवा दें, वो जाएं, मिलकर आएँ, अपने केसेस डिस्कस करें। बाहर आके सिर्फ इतना उन्होंने बताना है कि जनाब वो खैरियत से हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। चले, खबर क्या आपके पास, मुलाकात करने देंगे? देखिए, 2 ऑप्शन पे ज़ेर गौर है जो मैंने नाम लिए हैं ना। अच्छा, एक कुछ हल्के कह रहे हैं कि जनाब वकला की मुलाकात करा के इस सारे एपिसोड को जो है 15 से 20 मिनट में ख़त्म कर दें। ठीक है, ठीक है, ना सारा दिन कोई इंटरनेशनल खबर बने, ना सारा दिन पाकिस्तानी मीडिया पे खबर चले, ना सारा दिन सोशल मीडिया पे खबर चले। और एक ऑप्शन ये है कि नहीं भाई, किसी सूरत में नहीं करवानी, और अगर ये ज्यादा हंगामा राई करते हैं, ज्यादा देर बैठते हैं, और इस प्लान जो उनका है वो मुख्तलिफ टीमों की शक्ल में है, ठीक है, कि 1 घंटा किसने है, 2 घंटे कौन है, 3 घंटे कौन है, 4 घंटे कौन है। आपको पता ना आजकल तो शाम होते ही धुंध भी पड़ना शुरू हो जाती है, ऐसे ही है। और वो इलाके ऐसे है जहाँ पर जब धुंध नहीं भी पड़नी होती थी पूरे पाकिस्तान में, वहाँ पे बढ़ जाती है, सर्दी बहुत है, सर्दी भी बहुत है। तो वो इन तमाम चीज़ों को जो है
وہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اپنی آپشن دیکھیں، حکومت اپنی آپشن دیکھ رہی ہے۔ زیادہ اکثریت کسی صورت میں ملاقات نہ کروانے کے حق میں ہے۔ ٹھیک ہے، ملاقات ہوگی اگر تو وہ کہتے ہیں وکلا کی ہوگی، اور وہ وکلا جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وکلا باہر آ کے کوئی پولیٹیکل بات نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے۔ دیکھیں آج باقاعدہ کال بھی دے دی گئی ہے، آج باقاعدہ 3 حصوں میں۔ اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں میں، ہم اپنے خبر پروگرام میں بریک کر دیتے ہیں کہ اگر ڈیالہ کی گیٹ تک نہ پہنچنے دیا، گیٹ تک تو کسی دن بھی نہیں پہنچنے دیا گیا، ناکے تک بھی نہ پہنچنے دیا گیا، اچھا تو پھر 3 مختلف جگہوں پر دھرنے ہوں گے، چاہے وہ دھرنے 10 بندے دیں، چاہے وہ دھرنے 110 بندے دیں، چاہے وہ 1010 بندے دیں، چاہے وہ 1,10,000 بندے دیں۔ ٹھیک ہے، پھر وہ اپنی آپ پہلے خبر نکال رہے ہیں، ادھر انہوں نے فیلڈنگ لگا دینی ہے، تو فیلڈنگ پہلے لگی ہوگی، گھبرائیں نا۔ جب جو ہمارے تک خبر پہنچا رہا ہے ہو سکتا ہے ہم سے پہلے وہ انتظامیہ تک پہنچا چکا، یہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، خبریں پہنچانے والے تو پہنچا دیتے ہیں۔ 3 مقام ہو گئے جہاں پہ جو وہ دھرنے دے سکتے ہیں، جتنی بھی تعداد میں ہو۔ لیکن میں پھر اسی طرح کہ ملک کے حالات اس وقت اس چیز کے متحمل نہیں ہیں۔ ہمیں ایک سیاسی فضا کو قائم کرنا ہو، اور اس سیاسی فضا کو قائم کرنے کے لیے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات میں ایک معذرت سے کر لوں، یہ جو بار بار ایک چلتا ہے نا مائنس والا، وہ ناممکن ہے۔ میں نے کل جلسے میں دیکھا ہے کہ 8 سال کے بچے تصویریں پکڑ کے کھڑے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کا ووٹ تو بنے گا جا کے کوئی 9 سال بعد۔ اگر کسی جماعت کے لیے 9 سال بعد بھی ایک پود تیار ہو رہی ہے تو آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال لیں، کوئی ایسا کام کر لیں جس سے سیاسی راستہ نکل ہے۔ دیکھیں 2 راستے ہیں، انہیں پاکستان سے باہر بھیج دیں، مائنس ہو جائیں گے۔ انہیں آپ ڈیل کرنے یہ وہ ان کے لوگ اور قسم ان سے ڈیل کروا دیں، مائنس ہو جائیں گے، یہ چیزیں۔ لیکن ان دونوں چیزوں کے باوجود بھی میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، جو چیز ہم نے یہ دونوں چیزیں بانی نے نہیں ماننی، کسی صورت نہیں ماننی، تو یہ سارا سلسلہ چلتے ہی رہنا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید اس میں شدت آ سکتی ہے، کمی نہیں آ سکتی۔ ثاقب صاحب یہ بتائیے گا کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیاسی فضا قائم کرنی چاہیے، سیاسی راستہ نکالنا چاہیے، مفاہمتی راستہ نکالنا چاہیے۔ حکومت نے تو پچھلی ملاقات پہ الاؤ کیا تھا، کچھ کمٹمنٹس ہوئی تھیں، لیکن وہ کمٹمنٹس بھی پوری نہیں ہوئی، اور جو سیاسی راستہ نکلا تھا حکومت کی جانب سے وہاں سے بہت سخت ٹویٹ آ گئی تھی۔ آپ کی بات جو راستہ بظاہر جو ہے وہ جب نکلے گا، ابھی اس کا فوری طور پر امکان نہیں ہے، تو وہ تب ہی نکلے گا جب ایسی یقین دہانی کروائی جائے گی کہ جو بھی اندر جائے گا وہ پولیٹیکل یا سیاسی بات نہیں کرے گا۔ اب یہ ایک ہم بات کہہ سکتے ہیں، بالکل بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اگر سیاست پہ بات نہیں کرنی تو انہوں نے کیا بات کرنی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے ایسی ایک پابندی لگانے کا جو بالکل انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے، اور ابھی جو ہے وہ کوئی امکان نہیں ہے کہ کل بھی وہ کسی کو ملاقات کرنے دیں گے۔ اب کل کی لسٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے 2-3 تو سینئر بندے ہیں، 2-3 موسٹ جونیئر ان کے جو کارکنان ہیں ان کو انہوں نے ڈالا ہے، اور ماضی میں اسی طرح ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں تو اڈیالہ جیل کے حکام نے ایک کارکن جو خاتون ہے انہوں نے اس کو اندر بھیج دیا کہ آپ ملاقات کر رہے ہیں، وہ اندر گئی، انہوں نے اپنا وہاں پہ معاملہ ان کے سامنے کھول دیا، خان صاحب کے سامنے، کہ جی میری ٹکٹ نہیں ملا یا اس طرح کی سچویشن انہوں نے جب وہ وہاں پہ ڈسکس کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ پوری پارٹی کا مسئلہ تھا، اور پوری پارٹی کی طرف سے انہوں نے ایک خاتون کو بھیج دیا تھا تاکہ حاضری بھی لگ جائے، یہ بھی کہا جائے ہم نے ملاقات کرا دی، اور ایسا ہی لگے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے۔ 3 جو اقدامات پی ٹی آئی اٹھا سکتی ہے وہ ان کی جانب سے ابھی تک نہیں اٹھائے گئے۔ ایک جو بہت بڑے پیمانے پر ڈسکشن ہو رہی ہے سیاسی گفتگو ہونے نہ ہونے کے معاملے میں، وہ رول ہے جیل کا رول 265۔ اب اس کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا سنگل بینچ نے، پھر لارجر بینچ نے وہ فیصلہ معطل کر دیا۔ اب پی ٹی آئی کے پاس یہ نیکسٹ فورم جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت تھی، وہ وہاں پہ جاتے، وہ بات کرتے اور اس کو چیلنج کرتے، اور وہاں پہ اپنا مدعا جو ہے وہ ان کے سامنے رکھتے کہ عمران خان صاحب پولیٹیکل لیڈر ہیں اور ہم نے ان سے ملنا ہے، جو بھی ان کا ایک لیگل گراؤنڈ بنتا ہے، قانون کیس بنتا ہے۔ لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ پھر جو ملاقاتیں ہیں وہ 24 مارچ 2025 کا آرڈر ہے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، منگل اور جمعرات کی ملاقاتیں، اس آرڈر کو بھی امپلیمنٹ بھی نہیں ہوا،
اس آرڈر پہ توہین عدالت کی درخواستیں بھی پینڈنگ ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کچھ نہیں کر رہی, تو نیکسٹ فورم وفاقی آئینی عدالت بنتی ہے, وہاں پہ ان کو جانا چاہیے. اپنے جو فورمز ہیں اپنے وہ ایگزاسٹ تو کرنے چاہیے ان کو, لیکن وہاں پہ یہ نہیں گئے. پھر جو ان کے کیسز سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہے, وہ بھی ہم سنتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے عدلیہ ہائی کورٹ میں نہیں لگ رہے. 4 نومبر کو آخری دفعہ جلد سماعت کی درخواست دائر ہوئی تھی, تب سے لے کر آج 15 دسمبر ہے, آج تک نہیں لگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے پھر آپ کو جو قانونی فورمز ہیں وہ ایگزاسٹ کرنے ہیں, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن اس پہ بھی فردر کوئی ایسا سٹیپ جو ہے وہ بظاہر نہیں لیا گیا. تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پولیٹیکل محاذ پہ تو ہے ہی ہے, لیکن قانونی محاذ پہ بھی ان کو ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی. ٹھیک ہے, ان کو کرنے دی. ٹھیک ہے ثاقب صاحب, اس پہ رانا صاحب کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی رانا صاحب, مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ ثاقب صاحب نا کوئی یورپ سے یا برطانیہ سے صحافت کرتے ہوئے وہاں کی عدالتوں کا حوالہ دینا چاہ رہے ہیں. ثاقب صاحب آفرین ہیں, مجھے تو آپ تو کورٹ رپورٹر, ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں اور ہمیں آپ سے سیکھنا چاہیے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے بتائیں کہ 6 دفعہ وہ اپلیکیشن لے کے چلے گئے ہیں اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیا سنی گئی؟ نہیں کہہ رہے نیکسٹ فورم پہ جائیں نا. نیکسٹ فورم میں سپریم کورٹ نہیں گئے, جہاں سے آئینی عدالت نے کہا جہاں سے سزائیں ملی ہیں وہاں پہ جائیں, جا کر وہاں پر بات کریں. کیا یہ بات الفاظ نہیں ہوئے؟ آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے دروازے کھلے ہوئے ہیں, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آؤ اپلیکیشن دو, ہم فوری طور پر اس پر عمل کریں گے. بھائی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں کیا انصاف کے دروازے کھلے تھے؟ جہاں سے حکم ہوا تو وہاں سے نہیں ہوا تو اگلی عدالتاں کریاں تسی کوئی عالمی عدالت جانا ہے. بات یہ ہے کہ ایک دفعہ گئے ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے, یہ میں جو میرے پاس جو اطلاع ہے اور آپ اس کو کارنر چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. اب معاملہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ثاقب صاحب آئینی عدالت وہ گئے تو تھے, آئینی عدالت نے کہا تھا کہ آپ واپس اسی کورٹ میں جائیں جس کا یہ فیصلہ ہے. اس کے بعد بات یہ ہے کہ ابھی تو بیچارے ایک جج صاحب آج ریکویسٹ کرتے رہے ہیں, جج صاحب ایک ریکویسٹ کرتے رہے ہیں آج, اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. رانا صاحب وہ جو ڈگری کیس ہے جہانگیری صاحب کا, اس پہ بات کریں. جی ثاقب صاحب گئے تھے وفاقی آئینی عدالت, مجھے بریک لینی ہے, ذرا اس پہ کامنٹ کرنا ہے. نہیں اس طرح نہیں گئے تھے. یہ چلیں آپ راستہ بتا دیں, وہ سن رہے ہیں, شاید اس طرح چلے جائیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ ثاقب صاحب جس دنیا کی بات کر رہے ہیں اسی دنیا میں صحیح ہو جائے گا. جی ثاقب صاحب, ایک پٹیشنر عمران خان صاحب بھی تھے, تو ان کے جو وکیل تھے نا, وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی. مطلب یہ الگ سے اس معاملے کے لیے نہیں گئے. اچھا, درخواست نہیں تھی. بطور پولیٹیکل پارٹی جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن بطور پولیٹیکل پارٹی اگر کوئی چیز آپ اس طرح کی انیشیٹ کریں گے, ملک کی ٹاپ کی عدالت کے سامنے لے کر جائیں گے, وہاں آرگو کریں گے, بات کریں گے, پٹیشن لائیں گے, تو یہ الٹیمیٹلی اگر وہ بھی نہیں مانیں گے تو آپ کا نیریٹیو تو درست ثابت ہوگا نا کہ ہمیں تو عدالتیں بھی انصاف نہیں دے رہی. ثاقب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے ریکارڈ کا حصہ تو بن جائے گا نا. ٹھیک ہے, یہاں پر بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک جی. ایک جانب اب وفاقی وزراء اور خصوصی طور پر فیصل واڈا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اگلا نمبر بانی پی ٹی آئی کا ہے, گٹھ جوڑ کی بھی بات ہو رہی ہے, نیکسس کا ذکر ہو رہا ہے, اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ فیض حمید صاحب نے اکیلے کچھ نہیں کیا, بانی پی ٹی آئی اس کے بینیفیشری بھی ہیں اور بانی پی ٹی آئی اس حوالے سے شامل بھی تھے, تو اگلا نمبر ان کا ہوگا. دوسری جانب یہ بھی بات ہو رہی ہے, کچھ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بات چیت کرنا چاہتی ہے, حکومت کے کچھ لوگ ہیں جو مفاہمت کے لیے بھی تیار ہیں. کیا مفاہمت ابھی بھی ہو سکتی ہے؟ اور سہیل آفریدی تھوڑے سے بیک فٹ پہ نظر آ رہے ہیں, ان کو کسی لیگل ٹیم نے بتایا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں, آپ پر ذمہ داری ہے, روزانہ وزیر اعلیٰ تبدیل نہیں ہو سکتا ایک صوبے کا, تو آپ کو کم از کم اتنا فرنٹ فٹ پہ جا کے نہیں کھیلنا. یا ویسے وہ سمجھ گئے ہیں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کہ معاملات ایک کارکن ہوتے ہوئے اور ہوتے ہیں, وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اور ہوتے ہیں. سچویشن کیا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب بھی خاصے ایکٹیو نظر آئے, مجھے تو بہت ایکٹیو نظر آئے. رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں ٹھیک ہے بس اسی طرح سے ہی ہیں. مجھے تو وہ ان کا اٹائر بھی جو لگ رہا تھا وہ ایسی لگ رہا تھا کہ وہ واپس سیاست میں آنے لگے ہیں. ساری باتوں پر بات, جو چیزیں ہیں ان پر بات کریں گے. محمد علی درانی صاحب سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہیں. درانی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. درانی صاحب سب سے پہلے تو اس پہ کہ رانا صاحب اور میرا جمعے کو اختلاف ہوا, میں نے کہا جی کہ ان کا اٹائر, ان کی اپیرنس
کانفیڈنس اس طرح کی تھی میاں نواز شریف صاحب کی جس وقت انہوں نے جی بی اور آزاد کشمیر کے جو وہاں پر عہدیدار سے ان سے ملاقات کی ہے کہ وہ لگ رہا ہے کہ جی اتھارٹی میرے پاس ہے اور اب میں اس کو ایکسرسائز بھی کروں گا. عمران صاحب کہہ رہے تھے نہیں ایسے ہی چلے گا, کوئی سے تبدیلی نہیں آنے والی, میاں صاحب ایسے ہی کبھی کبھی نظر آئیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں جناب میں تو رانا صاحب سے بھی ایگری کروں گا اور آپ سے بھی ایگری کروں گا کہ مطلب جو تھا حلیہ تھا, جو سٹائل تھا, یعنی آپ مولانا صاحب والی پالیسی اختیار کریں. میں نے جناب کی 26ویں ترمیم کو سپورٹ نہیں کیا, اس لیے آپ مولانا سے مجھے لیکن میں ابھی بات کروں گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب نہا دھو کے نکل تو آئے ہیں, لیکن میاں صاحب کے بارے میں یہ سوچنا کہ ابھی وہ فوری طور پہ کسی عہدے کے لیے انہیں اکوموڈیٹ کر لیا جائے گا, مجھے اس کے بارے میں رانا صاحب سے اتفاق ہے کہ ابھی کوئی نظر نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی مجھے نظر آ رہی ہے, میرا خیال تھا کہ میاں صاحب کی رگ جمہوریت جو ہے وہ تھوڑی سی شاید جاگ گئی ہو, لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے حساب سے ان کی جمہوریت وہیں سوئی ہوئی ہے جہاں ان کی فورن ایسٹ سوئے ہوئے ہیں, وہ بھی آرام سے اس میں اطمینان میں ہیں, وہ کوئی جمہوری ایڈونچر کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی انہیں یہ اطمینان ہے کہ عوام کے اندر ان کے پلے کچھ نہیں. یہ بالکل میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, اطمینان کا لفظ میں نے ذرا سٹائر میں یوز کیا ہے, مطلب انہیں اس چیز کا اتنا کیا. اور میاں صاحب ایک سمجھدار سیاستدان ہے, وہ کوئی خیالوں میں رہنے والے سیاستدان نہیں ہیں. انہیں پتا ہے کہ ان کا عوام کے اندر ابھی ان کے پلے کچھ نہیں ہے, لہٰذا وہ یہ چاہیں گے کہ ابھی وہ کور میں موو کریں, کیونکہ وہ اگر ان کا جلسہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی خوف کے سائبان میں ہوتا ہے. مطلب جیسے کہتے ہیں ٹینٹ, خوف کے ٹینٹ لگا کے وہ اس کے اندر اپنا جلسہ کرتے ہیں تاکہ عوام کی آواز ان کے کانوں تک نہ آ سکے. وہ پبلک میں نکلتے بھی اس لیے نہیں ہے کہ وہ پبلک انہیں پسند نہیں کر رہی, وہ پبلک کو پسند نہیں کر رہے. اب جو ہے ہمارے دو تجربہ گائے ہیں ہمیشہ سے حکمرانوں کی جو لیبورٹریز ہیں, ایک گلگت بلتستان ہے اور ایک بیچارہ کشمیر ہے, جس میں ہم جو چاہتے ہیں ہم اپنی مرضی کی انجینئرنگ کر کے ویسی ایک دن وہ پی ٹی آئی بن جاتا ہے, دوسرے دن وہ نون بن جاتا ہے, تیسرے دن پی 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 بن جاتا ہے. تو اب وہ ان دو مرے کو مارے شاہ گدا کی طرح وہ ان دو علاقوں کے اندر اپنی کامیابی کے دوبارہ فارم 47 یا فارم 147 کے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہیں. تو وہ ان کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ اس وقت اپنی کامیابی کو خبروں کے لیے بنانا چاہتے ہیں, عوام میں ابھی ان کو درک نہیں لگ رہا کوئی. تو لہذا اس ساری صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ 2+2 میں کوئی گین نہیں ہے, نمبرز میں کوئی گین نہیں ہے. پی ٹی آئی تو ہے نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتی, لیڈرشپ جو ہے وہ جیل میں ہے اور جیل میں ڈالنے کا اختیار حکومت کے پاس ہے, حکومت نے انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے, زبانبندی بھی ان کی ہوئی ہے, ان کے رابطے بھی کاٹے ہوئے ہیں, اور ان رابطوں کو کاٹنے کے بعد وہ سنیا ہو جان گلیاں وچ مرزا یار پھرے. تو اب یہ ہے کہ وہ دھمال ڈالتے ہوئے پھر رہے ہیں, جہاں بھی چاہیں جو چاہیں کہہ دیں, کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے, لیکن عوام ماننے والے نہیں ہیں. تو بس پھر دیکھ لیں میاں صاحب کے پلے کیا ہے. اچھا جی درانی صاحب, ذرا اس سے تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں نا. کیا مائنس کا فارمولا کسی حال میں کامیاب ہو جائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ تحریک انصاف کے سابقین پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان میں سے شاید کوئی بھی کبھی بھی الیکشن اپنے طور پہ نہ جیت سکے, بلکہ مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ ایک ایسا شخص کہہ رہا تھا جسے گانے کی وجہ سے گورنر بنا دیا گیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی باتوں میں کوئی وزن ہے؟ دیکھیں میں تو یہ آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو بھی لوگ حکومتی وزراء جو پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں وہ تو بالکل ایسی ہے جیسے چور کی داڑھی میں تنکا, ٹھیک ہے نا جی. اور جو حکومتی افراد جو ہیں جو پریڈکشنز کر رہے ہیں ان کے اس کورٹ مارشل کے اگلے اقدامات کی طور پہ, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے ایک ادارے کے ساتھ زیادتی ہے. ادارے نے اپنے نظام کے تحت محتاط طریقے کے اوپر ایک پروسیڈنگز کمپلیٹ کی ہیں. انہوں نے تو 9 مئی کی ایک پروسیڈنگ کمپلیٹ نہیں کی سوائے بیانوں کے علاوہ, اور غدار کا کے علاوہ کچھ نہیں کیا. انہوں نے چلو ایک پروسیڈنگ کمپلیٹ کی ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد اس پروسیڈنگ اور اس ادارے کو
جو تھوڑا سا عزت ملنی چاہیے تھی اس کے بجائے وہ اس کو ذلت دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور آئندہ اس ادارے کو جو کہہ رہے کہ مجھے سیاست میں نہ جاؤ، اس کو زبردستی جو ہے اس کے اس فیصلے کے سیاسی مضمرات جو ہے وہ عوام کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ آ بھی جائیں تو عوام کو پہلے سے پتا ہو کہ یہ سیاسی نے بالفرض. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سمجھداری کا کام، ملک کے ساتھ زیادتی ہے. ہم اپنے ادارے کو، اپنی فوج کو، اپنے فوج کے جو جوان ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان سب کا ہم تحفظ چاہتے ہیں. اور میں اس چیز سے نہیں اگری کرتا کہ اس وقت حکومت کے اقدامات کے لیے افواج کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہٹ کیا جائے، یا ان کی لیڈرشپ کو ڈیمین کیا جائے یا ڈی فیم کیا جائے. اس کو کسی طرح بھی کوئی سمجھ لے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکمت نہیں ہے. ہم سیاست جو ہے از آل اباؤٹ اسٹریٹجی اور حکمت. اس وقت یہ اسٹریٹجیکلی بھی صحیح نہیں ہے اور حکمت کے تحت بھی صحیح نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. اور جہاں تک حکومت والوں کا سوال ہے، انہوں نے قسم کھائی بھی ہے کہ ہم نے اسی پچ کے اوپر کھیلنا ہے کہ جناب یہ جو ہے ہم نے ان کو ٹکرانا ہے اور ان کو غدار بنانا ہے اور جذباتی کرنا ہے. پتہ ہے میں رہا ہوں، میں نے بہت کام کیا ہے، مشرف صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، فوجیوں کو بھی قریب سے. فوجی کی ایک کمزوری ہوتی ہے، قومی مفاد، نیشنل انٹرسٹ. مشرف صاحب کو بھی جب کسی چیز پہ کنوینس کرنا ہوتا تھا سب کٹھے ہو کے آئے تھے، سر اٹس ناٹ ان دا نیشنل انٹرسٹ. تو اب یہ ہے کہ وہ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سیاسی لوگ ہیں، یہ اپوزیشن جو ہے وہ قومی مفادات کے خلاف ہے. یا جو پاکستان میں رہتا ہے وہ قومی مفادات کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور رانا صاحب آپ بھی تاریخ، یہ بھی دونوں نوجوان بہت تاریخ کو سمجھتے ہیں. میں ایک بات بتا دوں، ہائیبرڈ حکومتیں جو ماضی میں رہی ہیں انہوں نے اپنا لوہا ہمیشہ منوایا ہے. بھٹو صاحب نے ہائیبرڈ بنائی تھی یحییٰ خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے الیکشنوں کا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے یحییٰ خان کا بیڑا غرق کر دیا اور خود ماشاءاللہ وزیر اعظم بن گئے. چلو اللہ ان کو. اسی طرح سے مشرف صاحب اپنا ضیاء صاحب کے ساتھ میاں صاحب نے جو اپنی گوٹی جوڑی، ٹھیک ہے، ضیاء صاحب کا تو جہاز بیچارہ چلا گیا اس میں، اور میاں صاحب جو تھے ان کے بیٹے کے سر کے اوپر سے گزر کے جو ہے اپنی سیاست کو پکا کر گئے. اور مطلب ضیاء الحق کے جانشین بنتے بنتے وہ جمہوریت کے جانشین بن گئے اور ضیاء صاحب کر دیا. مشرف صاحب کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ پیپلز پارٹی اور نون نے پہلے مساق جمہوریت کیا، پھر امریکہ کو لے آئے اور این آر او لے کے مشرف صاحب کے سر کے اوپر سے گزر کے انہوں نے این آر او لاگو کر دیا، اپنی جدادیں بچا لی. کوٹیکنا کیس جس میں کہ سزا ہونے والی تھی اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا، اور نتیجے میں مشرف صاحب کے اوپر انہوں نے غداری کا مقدمہ بھی بنا. یہ وہی تجربہ کار ٹیم ہے جو اس وقت بھی اپنی تمام تر جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کو ایک تو اپوزیشن کے خلاف استعمال کر رہی ہے ظاہری طور پہ، اور باطنی طور پہ وہ اداروں کے خلاف اپنے آپ کو انہوں نے سب بستہ کیا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، ہماری رائے ہے، ہمارے سے ہمارا پاس کیا ہے زبان کے علاوہ، ٹھیک ہے، زبانی چلا سکتی ہیں یا دماغ چلا سکتے ہیں. رانی صاحب یہ جو ہمارے قرضوں میں اضافہ ہو گیا یہ کس نے اتارنا ہے؟ ثاقب نے اتارنا ہے، تارڑ نے اتارنا ہے، میں نے اتارنا ہے یا آپ نے اتارنا ہے؟ یہ 12,000 سے زائد ہو گیا. اس کے بارے میں رانا صاحب آپ کہیں بھاگ نہیں سکتے. آپ کو رہن رکھ کے، آپ کے بچوں کو رہن رکھ کے، میرے بچوں کو، اس قوم کے بچوں کو رہن رکھ کے وہ لیا گیا ہے. ہمارے پاس بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کا تو کچھ ہے ہی نہیں اس میں. یہ تو ان قرضوں، یہ صرف اس وقت حکومت قرضوں کا بزنس کر رہی ہے، اور ملک کے اندر قرضوں کے بزنس کے ذریعے جتنے پیسے آتے ہیں اس کو یہ لانچوں میں لے کے تو اپنی فورن ایسٹس بنا لیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ NFC ایوارڈ دیکھ لیں، اب تک پچھلے 12-14 سال میں کھربوں روپے جو ہے پاکستان کے عوام کے سے اس کو ان چیف منسٹرز نے غائب کر دی ہے، اور ابھی ڈھونڈے سے نہیں ملتے کدھر گئے ہیں. اور نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، اور نہ کوئی بتا سکتا ہے کہ کس تعلقے کے اوپر، کس یونین کونسل کے اوپر NFC ایوارڈ کا کتنا پیسہ گیا ہے. وہ بھی یہ کھا گئے. لہذا ان کی تو ڈاکٹریٹ ہے اس چیز میں کہ، اور عوام کا اس وقت یہ حال ہے کہ غربت سے ان کا دم نکلنے کو ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے باوجود اشتہاروں کے اندر تو ہلکی ڈوری ہے. بجلی کا بل سستا ہونے کے اربوں کے اشتہارات کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ روز ہمارا بجلی کا بل بڑھ جاتا ہے. پیٹرول 2 روپے سستا کیا تھا، 6 روپے مہنگا کر دیا.
कोई हद ही नहीं है। हमने लिमिट्स लगाई थी कि इससे ज्यादा हुकूमत टैक्सेशन नहीं कर सकती। ये कर सकती, हमने डेवलपमेंट करनी है, किसकी करनी है जी? बलूचिस्तान की करनी है, इसलिए हम पेट्रोल को जितना चाहेंगे महंगा कर देंगे। और बलूचिस्तान वाले क्या, पाकिस्तान का हर मोटरसाइकिल वाला अब वो खुशबू ही सूंघ सकता है पेट्रोल की, वो अपने मोटरसाइकिल में भी पेट्रोल नहीं, आधा लीटर पौना लीटर 100 रुपए का तेल क्या डलवाएगा वो। लेकिन वो ये सब कुछ कर रहे हैं और बहुत मतलब मजे में है। और इनकी आइंदा नस्लें भी जो है पाकिस्तान के घोड़े पे सवारी की तैयारी कर, तो पाकिस्तान में मुर्गी चोर पकड़े जा रहे हैं और हाथी पे बैठ के आ रहे हैं। जी साकिब साहब, ये बताइएगा कि ये अब हुकूमत ने तो ठान ली है, ऐसे लगता है कि मुलाकात जो है वो अब जेल में नहीं होगी, और इसका कोई दरमियानी रास्ता भी हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। कोई मुज़ाकरात, कोई माजी में जब मुलाकात हुई थी 1 माह के बाद, तो उस वक़्त स्पीकर कौमी असम्बली से PTI के पार्लियामेंटेरियन या उनकी पार्लिमानी पार्टी के कुछ लोग मिले थे। अब तो वो भी जो वो नहीं हो रहा। तो ये मामला कहाँ पे ख़त्म होगा? क्योंकि अब तो वो बल्कि बैरिस्टर गौहर के अल्फाज हैं कि हम बानी की रिहाई कराते कराते अब उस पे आ गए हैं कि मुलाकात हमारी करा दें, तो अब तो मुलाकात भी नहीं हो रही। तो ये मामला कहाँ पे ख़त्म होगा? इंटरनेशनली भी UN की कोई वो भी को ऑब्जर्वर भी बोल रहे थे कि ये आप कहते तन्हाई में नहीं रख सकते इस तरह। देखिए जनाब, इस वक्त तो मैं इनको भी PTI को भी बता दूं, आपको भी बता दूं कि इस वक्त हुकूमत जो है उसने ये तय किया हुआ है कि वो बानी PTI को किसी किस्म का एक्सपोजर नहीं देंगे, किसी से मुलाकात भी नहीं करने देंगे, बात भी नहीं करने देंगे। और ये अख्तियार जो है ये हुकूमतों का हमेशा रहा है। इसी आखिरी बंदिश के बाद ही तो बंद टूटा करते हैं। मतलब ये है कि मैं आपको मादी की मिसालें जरूर दूंगा। जब मियाँ साहब को मुशर्रफ साहब के ज़माने में मुल्क बदर किया गया था, सऊदी अरब भेजा गया था, वो गए तो खुद ही शौक से थे, लेकिन उनकी जबाबंदी भी हो गई थी। लेकिन फिर होता ये है कि फिर वापस भी आ जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो ज्यादा जोर से वापस आते हैं। और उसकी वजह से फिर ये होता है कि जो माजी के सारे बंद होते हैं वो खुल जाते हैं और टूट जाते हैं। तो मैं इस तरह से ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है हुकूमत की, अब ये है कि PTI वालों को इस वक्त ये चाहिए कि वो ये बात को एक्सेप्ट कर लें कि इन्होंने मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब का वो कर दिया है, आइसोलेशन में डाल दिया उनको, और उनको किसी से मुलाकात नहीं करने दे रहे। इस वक्त ये मुलाकात मांगेंगे। दुरानी साहब, आज भी ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं अक्सर के अब भी सहूलतकारी हो रही है, जुवेल लतीफ़ भी कहते हैं सहूलतकारी हो रही है, कोई ना कोई बंदा जो है कहता रहता है। अब कौन सहूलतकारी कर सकता है इनकी? और ये सहूलतकारी मैं ख्वाजा साहब को बताना चाहता हूँ कि वही कर रहे हैं, और वही ये करेंगे तो इसके नतीजे में ये होगा कि उसके लिए मजीद हमदर्दी पैदा होगी और मजीद उसके लिए। और दूसरी बात ये है कि इस तरीके से ये मैंने भुट्टो साहब को आपको पूरा बताया कि जी एक तरफ कहते थे जी जो जाएगा टांगे तोड़ देंगे, उधर से दूसरी तरफ जो है वो याया खान के साथ बैठ के जहाजों में सफर होता था और क्या नहीं होता था, सब कुछ होता था, फिर सब कुछ हो गया। इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि ये पूरी की पूरी हमारी जो इदारे हैं उनको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेविल इज हियर, ये वो मतलब शैतान हैं जिनको ठिकाने लगाए बगैर पाकिस्तान ना तरक्की कर सकता है, ना पाकिस्तान में जमहूरियत आ सकती है, ना पाकिस्तान में इंसानियत आ सकती है, ना पाकिस्तान में मईशत कर सब कुछ खुद रहे हैं। तो असल में उनको जिंदा रखने के लिए उनको दुनिया के अंदर, कल उसके बेटे अगर निकल आए, मैं आपको बता दूं कि उनका इतना ज्यादा इंटरनेशनल इम्पैक्ट है कि अगर कल वो आके खड़े हो जाए इनको वक्त पड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी जो है वो दुरुस्त नहीं है और गवर्नमेंट को ही उसका नुकसान हो रहा है। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये कह रहे हैं कि मुल्क में जल्द ही सिर्फ इमरान खान की हुकूमत होगी और जब उनकी कॉल आएगी हम निकल पड़ेंगे। इसी पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। यूसुफजई साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि जब उनकी कॉल आएगी हम निकल पड़ेंगे। ये बाहर वालों ने भी कुछ करना है या अंदर से कॉल का इंतज़ार करेंगे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں ابھی تو خیر فیصلے کا اختیار جو ہے وہ تو خان صاحب نے دے دیا ہے اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو، تو فیصلہ تو وہی کریں گے کہ کس طرح تحریک شروع کرنی ہے. لیکن جو انہوں نے بات کی سہیل افریدی نے کہ جی سخت لہجہ استعمال کیا، یہ تو دیکھیں اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ 10 دفعہ ملاقات کے لیے وہاں پہنچا ہے اڈیالہ جیل کے سامنے، لیکن ایک ایس ایچ او کھڑا ہو جاتا ہے اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے وہ سب پوری دنیا دیکھتی ہے اور پھر ان کو خالی اس پہ لوٹنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں نا کہ آہستہ آہستہ ملک کے اندر پہلے سے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. آپ دیکھیں امن و امان کی صورتحال، معاشی بحران دیکھیں، توانائی کا بحران دیکھیں، ٹیکسوں میں اضافہ دیکھیں، مہنگائی میں اضافہ دیکھیں، بے روزگاری میں اضافہ، بہت سارے ایشوز ہیں اس ملک کے. لیکن بدقسمتی سے گورنمنٹ اس طرف نہیں جا رہی، اس لیے کہ وہ ناکام ہو گئی اس فیلڈ میں. اب صرف ایک عمران خان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سارے مسائل کا جڑ جو ہے وہ عمران خان ہے. حالانکہ انہوں نے تھوڑے سے 3.5 سال تو ان کے بھی ہو رہے ہیں نا، اگر آپ نگران کو بھی شامل کر لیں تو 4.5 سال تو یہ ہو رہے ہیں. تو 4.5 سالوں میں جو دعویٰ کر کے آئے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، انہوں نے کیا کیا بتائیں قوم کو نا. صرف یہ کیا کہ قرضے لیے انہوں نے 30-35 ہزار ارب کا قرضہ لے لیا اور ملک کے اوپر چڑھا دیا. اور ان کے جو ریزرو ہے وہ سر آپ لوگ بھی تو رجسٹر نہیں کروا سکے کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا، آپ لوگوں نے اس پر بات ہی نہیں کی. دیکھیں یہ تھوڑی سی میں مانتا ہوں اس سے کہ ہماری کمزوری رہی ہے کہ ہمیں ان ایشوز کو بھی اٹھانا چاہیے جو عوامی ایشوز ہیں، اور ان عوامی ایشوز کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان زیادتیوں کے بارے میں بھی بالکل کھل کر ہمیں آنا ہوگا. اب دیکھیں 2 آپشنز ہیں نا، یا تو یہ ہے کہ جس طرح جلسے ہوں اور تحریک چلے اور دمادم مست قلندر ہو، تو کیا یہ ملک افورڈ کر سکے گا مزید اس طرح؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالے. اگر دیکھیں اس وقت بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، ان کا لہجہ، ان کا وہ بڑا بردبار اور بڑا سلجھا ہوا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ اس چیز کی طرف نہیں آ رہی، مذاکرات کی طرف نہیں آ رہی، نہ الٹا دھمکیاں دے رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک تو اس حکومت کے وزراء کو دیکھیں ذرا کہ کیس کون سا چل رہا ہے، جنرل فیض حمید کا کیس چل رہا ہے اور اس کو نتی کیا جاتا ہے کہ جی تحریک انصاف کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے. حالانکہ اس کیس کے اندر وہ تو جس شخص نے جمع کرایا تھا کیس، وہ اپنے جن چیزوں کے حوالے سے تھا اسی پہ ان کی انکوائری ہوئی ہے، اسی پہ ان کو سزا ہوئی ہے. اب اس کے علاوہ اگر کسی نے کچھ کرنا ہے تو آپ نے نئی درخواست دینی ہوگی، ایک نئے کیس دائر کرنا ہوگا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ اپنے آپ کو ذمہ دار کہنے والے وزراء کہ ملک کے ذمہ دار وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی اب دیکھیں اب تو 9 مئی کے تمام کیسز جو ہے نا وہ اس کے ساتھ نتی ہیں اور اب ان کو سزا ہو گئی تو ان کو بھی سزا ہوگی. تو یہ لیکن شوکت صاحب وہ تحقیقات تو ہو رہی ہیں، آخری لائن جو پریس ریلیز کی ہے، جی آخری جو لائن ہے پریس ریلیز کی، تحقیقات تو ہو رہی ہیں، وہ جو تحقیقات جو ہے نا وہ تو بڑے عرصے سے ہو رہی ہے نا، وہ تو اس کا تو اس کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. تو میں کہنے کا مقصد یہ کہ ملک جن مشکلات سے دوچار ہے اس میں حکومت کو تھوڑا 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی ذمہ داری حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے. کیونکہ آپ نے اس ملک پہ قرضے تو چڑھا دیے لیکن عوام کو 1 روپے کا ریلیف نہیں دیا ہے. آپ نے بڑے وعدے کیے تھے کہ ہم معیشت کو بدوست کریں گے اور اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ جی ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. بھائی ملک ہمارے دور میں تو ڈیفالٹ نہیں ہو رہا تھا، ہمارے دور میں تو $16.4 ارب ہم چھوڑ کے گئے تھے. آپ نے ابھی آج جو ہے نا وہ $14.4 ارب پہ چھوڑا، اب اتنے قرضے لینے کے بعد بھی تو ہمارے اس پہ تو آپ پہنچے ہی نہیں ہے. پھر گروتھ ریٹ ہمارا 6% تھا، آج آپ کا 2 پوائنٹ سمتھنگ ہے یا 2 پوائنٹ ہے. تو آپ کا تو کوئی چیز نئی چیز ہو رہی ہے. شوکت یوسف زئی صاحب، آپ حکومت کا حصہ رہے، خان صاحب کے قریب ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، آپ اہم عہدوں پہ بھی رہے. آج عمران اسماعیل صاحب اور محمود کی جو پریس کانفرنس تھی اور وہ اشارے دے رہے تھے کچھ ایسے جو ہم ذکر نہیں کر سکتے، تو کیا عمران خان کے ہر گناہ میں اگر وہ گناہ تھا تو یہ بھی شامل نہیں تھے؟ کم سے کم عمران اسماعیل تو بڑا فرنٹ مین تھا، ساتھ رہتا تھا، ہر چیزوں میں تھے. یہ اب اپنے آپ کو بالکل سفید چادر کی طرح صاف ستھرا اور سارا الزام جو ہے وہ
देखिए ये एक्सपोज हो रहे हैं लोग। ये इमरान खान की बड़ी खुशकिस्मती है कि वो पता नहीं किसकी दुआ उसको लगती है, ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। एक तो देखे ना, इन्होंने ऐसे वक्त पे इमरान खान को छोड़ा कि जो छोड़ने का वक्त नहीं था। अब जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जो इस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, अब उनको ये कह रहे हैं कि जी ये नहीं समझते और ये लीडरशिप नहीं है। तो जैसे भी हो या ना हो, लेकिन जो बंदे किश्तियां जला के बैठे हुए हैं इमरान खान के साथ, तो मेरे ख्याल से उनको तब किसी सूरत में पीछे नहीं धकेला जा सकता। और देखिए चले हुए कारतूस, ये सियासतदान तो नहीं है, ये तो हादिसाती तौर पे आए, बड़े बड़े ओहदे संभाले, फिर उसके बाद चले गए। ये सियासी लोग होते तो इस तरह की हरकतें सर सिलेक्शन पे भी आफरीन नहीं है, खान साहब ने जिसकी सिलेक्शन की बड़े ओहदे पे वो छोड़ गया। देखिए अब ये तो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी हैं खान साहब के साथ खड़े हैं, चाहे महमूद खान साहब जैसे कि बुज़दार साहब, जैसे कि आपने गवर्नर लगाए, ये सब देख लें। नहीं, गवर्नर तो अभी भी है हमारे साथ, दोनों गवर्नर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शाह फरमान भी है और चीमा साहब भी है। हाँ ये है कि बस होता है, कमजोरियां हो जाती हैं जी। इतना बड़ा प्रेशर डाला गया तो जाहिर है उस प्रेशर के तले दब कर अली ज़ैदी साहब हैं, काजी अनवर साहब, जी 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 साहिब साहब, काजी अनवर साहब ने बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं। वो अलीमा खानम साहिबा और सलमान अकरम राजा जो है उनके हवाले से उन्होंने बड़े, और वो रिज़ाइन भी उन्होंने किया है। तो उस पर एक तो आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि पीटीआई एक्सटर्नल तो उनके थ्रेट्स हैं ही हैं, इंटरनल मामलात भी उन पर संभल नहीं रहे कि पाकिस्तान बार काउंसिल में पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक जो है जो नशिस्तें इनकी जीत सकते थे, तो आपके लोग टूट के दूसरी तरफ चले गए। देखिए मेरा ये ख्याल है कि पार्टी को थोड़ा बहुत अब फैसले दुरुस्त अंदाज में करने चाहिए। देखिए काजी साहब बड़े सीनियर है हमारे, बड़े मोहतरम है और मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन उसकी एज इस पर पहुंच गई थी कि वो ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकते थे। कोई फैसले की सलाहियत होती है इंसान में, एक हद तक होती है, तो उनको तो बहुत पहले रिजाइन कर देना चाहिए था। मैं तो इसके हक में नहीं था कि उनको क्योंकि बड़े एनर्जेटिक लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े, और बेचारे इनकी काफी एज हो गई है, मेरे ख्याल से कोई 80+ है। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे बंदे के लिए उन पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली जाए। तो उन्होंने जितना काम किया मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन इससे आगे उनके लिए बहुत मुश्किल आती है। और हमने देखा कि 2 बंदे साइड बाय साइड उनको लेके आते थे, 2 बंदे बिठाते थे, तो इस तरह बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे आखिरी सवाल, मेरी तरफ से ये आखिरी सवाल है, बाकी चलते रहेंगे। ये बता दें कल धरने में आप लोग जा रहे हैं? बिल्कुल, कई लोग जा चुके हैं, कुछ कल जाएंगे और कई लोग जा चुके हैं, कुछ कल जाएंगे। जी हम कोशिश ये करेंगे। देखिए हम तो हमेशा पुरअमन रहे ना, हमारे 10 दफा सीएम गया है और पुरअमन रहने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि देखिए हम पुरअमन हैं, ये हमें मजबूर कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट जो कुछ भी इन्होंने सोच रखा है वो अपनी सोच बदले, क्योंकि पार्टी को खत्म नहीं किया जा सकता ताकत के इस्तेमाल से। सिर्फ ये होगा कि मुल्क के अंदर मजीद अफरा तफरी होगी, मजीद हालात खराब होंगे, जिससे आप देख रहे हैं कि आपका सरमायाकार तो भाग गया है। अब मजीद सरमायाकारों को क्यों भगा रहे हैं? अपनी इन्वेस्टमेंट तो ये ला नहीं रहे हैं, दूसरों की इन्वेस्टमेंट के लिए भी रास्ते बंद कर रहे हैं। कितने दौरे किए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, रोज हमें नवीदें सुनाई जाती है कि जी इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतनी मायदे हो गए हैं, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट कब आएगी अल्लाह जाने। हमें तो 3-3.5 साल तो ये गुजर गए, हमें तो कोई इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रही। तो पाकिस्तान के ऊपर रहम करे, अवाम को रिलीफ दे, सियासी हल तलाश करे, यही वाहिद हल है। मुझे तो और कोई हल नजर नहीं आ रहा। अगर हमने इस मुल्क को चलाना है, आगे ले जाना है, हमें फौज से ना लड़ाया जाए, ना हम फौज से लड़ते हैं, ना हम अपनी फोर्स से लड़ते हैं, ना पुलिस से लड़ते हैं। हम सियासी लोग हैं, सियासी मुकाबला करने वाले लोग हैं। तो जो सियासत कर रहे हैं वो हमारे साथ मुकाबला कर रहे हैं सियासी, लेकिन वो इलेक्शन में मुकाबले होते हैं। इस तरह नहीं होता है कि हम आए कि जी 2 बदो हम लड़ाई करते हैं, आप तगड़े हैं कि हम तगड़े हैं। मुल्क को इस तरह वो अस्तबल न बनाया जाए। जी ठीक है, शौकत यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। राना साहब, बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, आपके पास क्या खबर है? नहीं हो रहे। ये कौन नहीं चाहता? हुकूमत खुद नहीं चाहती? मुझे एक बात बताएं, पूछिए। मैं ये कोई एक ऐसा काम जिसमें आपको बताओ कि अवाम बड़ी, मसलन मुझे कल एक चेहलम पे
موجودہ منسٹر ملے, میں نے ان سے کہا پنجاب کے وفاق کے چھوڑ دیں, اب اتنا تو بتا دیں, مطلب حکومت کے تھے بس میں اتنا. میں نے ان سے پوچھا جی کیا صورتحال ہے بلدیاتی الیکشن؟ انہوں نے کہا جی تھرے ہمارے توڑ دیے, دکانیں ہماری گرا دیں, فلاں محکمہ فلاں کر رہا ہے, فلاں محکمہ فلاں کر رہا ہے, فلاں محکمہ فلاں کر رہا ہے. عوام ہمیں جو ہے وہ شدید ترین تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے, کس بنیاد پہ ہم عوام میں جائیں گے؟ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی الیکشن جو ہے نا وہ ملتوی ہو جائیں گے, آپ دیکھ لیجئے گا. دیکھیں ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں ہے جتنا یہ بتا رہے ہیں. حلقہ بندیاں, اس پر اعتراضات, پھر اور بھی بہت سی چیزیں نکلنی ہیں, اور کیا پتا کہ اگلے 1 سے 2 ماہ میں کیا حالات ہوں, کوئی پتہ بھی نہیں ہے نا. مثلا جماعت اسلامی 21 تاریخ کو دھرنے دینے جا رہی ہے, اسی طرح باقی جماعتیں جو ہیں وہ موسم بھی ایسا ہے کہ اس موسم میں لوگ کہتے ہیں جی ذرا بڑا ایسا موسم ہے, دھرنا بھی بڑا اچھا رہ جاتا ہے, احتجاج بھی اچھا رہ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھنی ہوگی. دوسرا, آپ کو الیکشن کا مطلب ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو ایکٹیو کر رہے ہیں, آپ ان کو متحرک کر رہے ہیں. کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہونے دی جائے گی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے یہ الیکشنز نہیں ہونے لگے؟ مجھے نہیں نظر. ٹھیک ہے. اچھا ثاقب صاحب, جسٹس جہانگیری کا جو ڈگری تنازع ہے آج وہ خود پیش ہوئے ہیں, وہاں پر گئے ہیں, انہوں نے اعتراض بھی اٹھایا ہے کہ مجھے چیف جسٹس پہ اعتراض ہے, یعنی کہ بینچ پہ اعتراض اٹھا دیا. ذرا یہ بتائیں کہ یہ معاملہ اب کس طرف جا رہا ہے؟ جی, جسٹس جہانگیری جو ہے ان کا کیس بڑا اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ ایک سٹنگ جج ان کی ڈگری پر سوال آیا ہے, اور ان کی ڈگری پر سوال آنا پورے نظام انصاف پر سوال ہے. لیکن بظاہر جو حکومت کی جانب سے یا کراچی یونیورسٹی کی جانب سے اس کیس کو ڈے 1 سے ون سائیڈڈ جو چلایا گیا, کہ چاہیے یہ تھا کہ کراچی یونیورسٹی یہی فیصلہ کرتی جو ان کے پاس ریکارڈ تھا یا وہ جو ابھی کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں جو متاثرہ فریق یعنی کہ جس کی ڈگری کو آپ کینسل کرنے جا رہے ہیں یا اس کا ریکارڈ آپ نے کھولا ہے, اس کو بھی نوٹس کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا. تو یہ بات آج انہوں نے کی کہ ایک تو انہوں نے کلمہ پڑھا, انہوں نے قسم اٹھائی, انہوں نے کہا کہ ریکارڈ بھی موجود ہے, اور یہ بھی کہا کہ یہ جو پنڈورا باکس آپ کھول رہے ہیں یہ کل آپ تک بھی آئے گا. اور پھر ہائی کورٹ کے اختیارات پر بھی بات کی کہ ہائی کورٹ نہیں بلکہ سپریم جوڈیشل کونسل سن سکتی ہے. پھر ان کی جانب سے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ان کے بینچ پر بھی اعتراض کیا گیا, تو میں نے آپ کے خلاف جو ہے وہ کیس کیا ہوا ہے, تو آپ تو کم سے کم بینچ میں نہ بیٹھیں. لیکن 3 دن کا ٹائم اس میں دیا گیا ہے, اور کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار کو ریکارڈ سمیت جو ہے وہ بلا لیا گیا. ایسے لگتا ہے کہ یہ کیس اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اب جسٹس جہانگیری اس کو چیلنج کریں گے وفاقی آئینی عدالت میں, اور اب ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو کیسے چلائے گی, یا ہائی کورٹ 3 دن میں فیصلہ دے دے گی یا 5 دن میں فیصلہ آ جائے گا. لیکن لگتا ایسے ہے کہ آئندہ چند دنوں میں فیصلہ آ جائے گا. لیکن اس میں جو پنڈورا باکس والی جو بات کی جا رہی ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہائی کورٹ کا ایک جج دوسرے جج کے خلاف کیس کرے اور جو کیس آ جائے اور ان کو جو ہے وہ نوٹس کر کے بلا لیا جائے. ایسا ہوا نہیں ہے. اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اس طرح, تو آئندہ سے پھر ہائی کورٹس میں ہی ود ان ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کیسز بھی آیا کریں گے, نوٹسز بھی ہوا کریں گے, اور پھر ججز کو ہٹانے کا معاملہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے. وگرنہ یہ ہمیشہ سے اختیار جو ہے وہ آرٹیکل 209 جو سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے اس کے پاس رہا ہے, اور وہی اس کو جو ہے وہ دیکھتی رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیا پریسیڈنٹ ہوگا, اور پھر آگے کیا اس کے امپلیکیشنز ہوں گی وہ بھی دیکھنی ہوگی. رانا صاحب, سرکاری محکموں میں کرپشن کے وہ اسے کل ڈسکس کریں گے. آج جو سب سے زیادہ ضروری ہے, جو آج ہم نے پھر ایک بھارت کو شکست دی ہے, جو آج سڈنی واقعے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں 3 ممالک کا گٹھ جوڑ تو ثابت ہو گیا, افغانستان, بھارت اور اسرائیل. میڈیا بھی ان کا, سوشل میڈیا بھی ان کا, گٹھ جوڑ بھی ان کا. بھارتی نکل آیا وہ شخص, بھارت سے اس کے ارتانے بانے مل گئے. ابھی تک کے مطابق جی اس کے والد صاحب جو ہیں وہ بھارتی ہیں اور والدہ اٹیلین ہے, ابھی تک کے مطابق جو. تو یہ اسے جوڑا کس کے ساتھ گیا؟ پہلے پاکستان کے ساتھ جوڑا. یعنی اسے ہر طریقے سے کوشش کی گئی. پاکستانی ایک نوجوان کی تو تصویریں چلائی گئی ہیں, اس کو ویڈیو بیان جاری کرنا پڑا کہ بھائی میں میچ دیکھنے کے گیا ہوا تھا, اس کی میری تصویریں آپ لوگ چلائی جا رہے ہیں. تو یہ عالم آپ اندازہ اس کا لگا لیں کہ آج الحمدللہ ہماری پاک فوج نے بھی اور پاکستان کے سوشل میڈیا نے بھی, پاکستان کے قومی میڈیا نے بھی, پاکستان کے صحافیوں نے بھی, ان سب نے مل کر اور اس پوری قوم نے مل کر بھارت کو
ایک عبرتناک شکست دی ہے. کوئی شک نہیں کہ بھارت کا سوشل میڈیا ہم سے بہت بڑا ہے, کوئی شک نہیں بھارت کا میڈیا ہم سے بہت بڑا ہے, کوئی شک نہیں کہ بھارت کے پاس پیسہ ہم سے بہت زیادہ ہے, لیکن ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے, ان تمام چیزوں کے باوجود, اسرائیل, بھارت اور افغانستان گٹھ جوڑ کے باوجود بھی ہمیں عزت ملی ہے, حق اور سچ کا بول بالا ہوا ہے, اور یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان دہشت گرد نہیں ہے, نہ پاکستان میں بسنے والا کوئی دہشت گرد ہے. بلکہ دہشت گرد کون ہے؟ دہشت گرد بھارت ہے, دہشت گرد افغانستان ہے, دہشت گرد اسرائیل ہے, دہشت گرد ہر وہ ملک ہے جو دنیا کے اندر مسلمانوں کے, دیکھیں بچانے والا کون ہے؟ ایک مسلمان, جس کی تعریف آج بھی دنیا کر رہی ہے. اگر وہ مسلمان, دیکھیں جو اصل مسلمان ہے نا, میں اسے اصل مسلمان کہہ رہا ہوں, جو سچا مسلمان ہے وہ کبھی بھی کسی کا قتل نہیں کرے گا, اور جو برائے نام اور ہونے بھی نہیں دے گا, جس طرح انہوں نے اس نے اپنی جان پہ کھیلا ہے, اپنی جان پہ کھیل کر اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ ثابت کیا ہے کہ نہیں بھائی, ہم انسانیت کو سمجھتے ہیں, ہم انسانیت کو جانتے ہیں, ہم انسانیت جو ہے اس کے لیے جیتے ہیں, اسی کے لیے مرتے ہیں, یہ ثابت کیا ہے. تو یہ جو باقی سرکاری ادارے والی سٹوری ہے, اس میں چونکہ لمبی سٹوری ہے, ٹائم بھی تھوڑا نہیں, بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو چیزیں اس طریقے سے ہیں, اس کے اتنے ماشاءاللہ میں صفحات دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے, تو اس کو جامع طریقے سے ہی کرنا چاہیے. ثاقب صاحب, آپ کا کامنٹ چاہوں گا. دہشت گردی کا واقعہ ہے, پاکستان ہمیشہ مذمت کرتا ہے, اور بہت ٹائملی اور ود ان منٹس ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت, وزیر اعظم اور دیگر وزراء کی بھی مذمتیں اس حوالے سے آ گئی تھی, اور اب جس طرح سے سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے تو پتہ لگ رہا ہے کہ جنہوں نے پروپیگنڈا کیا ان کے شہری اس کے اندر شامل ہیں. بالکل. ایک تو کل جیسے ہی یہ جو ہے وہ دہشت گردی کا یہ واقعہ ہوا, تو اس وقت جو اسرائیلی اخبار ہیں آن لائن, ان کا ایڈیشن میرے خیال میں ابھی بھی موجود ہوگا, اور جس پاکستانی کو وضاحت دینا پڑی, سب سے پہلے انہوں نے اس کے فیس بک اکاؤنٹ کو نکالا اور اس کا حوالہ دے کر اس کو پاکستانی بنایا, اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہوئی, اور ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ آگے بڑھنے لگا. لیکن بعد میں یہ سب کچھ جو ہے وہ جھوٹ ثابت ہوا. اب جو کمنٹ آپ نے کہا, وہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا, میرا خیال ہے کہ جس طرح کا واقعہ تھا, اس واقعے کو جو رنگ دیا جا سکتا تھا, اس کو جو احمد الاحمد ہیں انہوں نے میرے خیال میں پورا جو ہے وہ اس کو ایک ڈائیورجن لگا ہے, اور ان کو ایک ہیرو کے طور پر جو ہے وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے, ورلڈ وائڈ ایک ہیرو کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے, خاص طور پر مسلم جو ہے وہ امہ کے لیے یا مسلمانوں کے لیے دنیا بھر کے, کیونکہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے واقعے میں جب کوئی مسلمان اٹیکر ہو, حملہ آور ہو, تو پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے, پالیسیز تبدیل کی جاتی ہیں, اور وہاں رہنے والوں کے لیے. تو ان کا جو ایکٹ تھا, جنہوں نے خود اپنی جان اس میں خطرے میں ڈال کر وہ ایکٹ کیا, اس کی وجہ سے کافی جانیں بھی بچیں, اور وہ جو ہے وہ ہیرو ٹھہرے ہیں. تو یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے اس میں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اس پوری ایپیسوڈ نے ایک چیز واضح کی ہے کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جس طریقے سے بچانے والے نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ مسلمان ہے, تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نام سے فرق نہیں پڑتا. نام آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن مذہب کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین صاحب کو ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.